दोस्तों, इंसानी मुआशरती ज़िंदगी में गलतियों और लग्ज़शों का होना एक फितरी अमल है। यही वजह है कि रोज़मर्रा के मामलात में लोग एक दूसरे के हकूक़ पामाल कर बैठते हैं, दिल आज़ारी कर देते हैं या नागवार बातें कह देते हैं। ऐसे मौक़े पर माफ़ करना और दरगुज़र करना एक अजीम सिफ़त है, जिसकी ताकीद कुरान व हदीस में बारहा की गई है। याद रखें, माफ़ करने का अमल इंसान की शख्सियत की बुलंदी और दिल की पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है, और ये अल्लाह की खुशनुदी का बेहतरीन ज़रिया भी है। दोस्तों, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि कुरान पाक में माफ़ करने की क्या फ़जीलत बयान हुई है और अल्लाह ताला माफ़ करने वालों के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह शोरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, लेकिन जो माफ़ करे और सुलह करे तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। यह आयत हमें यह सिखाती है कि बदला लेने की बजाय माफ़ करने का रास्ता इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये रास्ता इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। इस आयत की तफसीर के मुताबिक माफ़ करना न सिर्फ ज़ाती दुश्मनी को ख़त्म करता है, बल्कि मुआशरे में सुलह और अमन को फ़रोग़ देता है। इस आयत से वाज़ेह होता है कि माफ़ करना एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला के नज़दीक इंतहाई पसंदीदा है। इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, यानी माफ़ करने वाले को बेहिसाब नेमतों से नवाजा जाएगा। इस आयत की तफसीर के मुताबिक माफ़ करना सिर्फ ज़ाहिरी रवैया नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी का मज़हर है, जो इंसान को अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बनाता है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह आल इमरान में फरमाते हैं, जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं। दोस्तों, ये आयत हमें दो अहम सिफ़ात अपनाने का हुक्म देती है, एक गुस्से को काबू में रखना और दूसरी सिफ़त दूसरों को माफ़ करना। याद रखें, गुस्सा इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन इसे काबू में रखना और माफ़ कर देना ऐसा अमल है जो अल्लाह के करीब ले जाता है। तफसीर के मुताबिक जो लोग गुस्से को पीते हैं वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाते हैं, और जो माफ़ करते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़ात को पसे पुश्त डाल देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है और उनके दर्जात बुलंद कर देता है। याद रखें, माफ़ करना अल्लाह ताला की सिफ़त है, और कुरान मजीद में अल्लाह की इस सिफ़त यानी माफ़ी को बारहा बयान किया गया है, और मोमिनों को हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह के इस वसफ़ को अपनाएं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। कुरान पाक में अल्लाह की माफ़ी का जिक्र हमें ये सिखाता है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों को माफ़ करें और अल्लाह की मखलूक पर रहम करें, ताकि अल्लाह हम पर रहम करे। याद रखें, माफ़ करना ऐसा अमल है जो इंसान के दिल को सुकून, ज़हन को पाकीज़गी और रूह को खुशी देता है। माफ़ करने वाला शख्स दूसरों की ख़ताओं को नज़रअंदाज करके मुआशरे में मस्बत रवैये का मुज़ाहिरा करता है। ये अमल दुनिया में मोहब्बत और अख़ुवत को फ़रोग़ देता है और आखिरत में अल्लाह के कुर्ब का सबब बनता है। माफ़ करने की फ़जीलत और अहमियत न सिर्फ कुरान में बल्कि अहादीस में भी बयान हुई है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अक़वाल और अमल से माफ़ करने की अमली मिसालें पेश की हैं। याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर लोगों को माफ़ करके उनके दिलों को जीता और इस्लाम की रोशन तालीमात को आम किया। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो किसी के साथ नरमी करेगा अल्लाह उसके साथ नरमी करेगा, और जो किसी को माफ़ करेगा अल्लाह उसको माफ़ करेगा। दोस्तों, ये हदीस हमें ये सिखाती है कि इंसान का रवैया अल्लाह की रहमत और माफ़ी का ज़रिया बन सकता है। नरमी और माफ़ी का रवैया न सिर्फ अल्लाह के करीब ले जाता है, बल्कि ये दुनियावी ज़िंदगी को भी सुकून और मोहब्बत से भर देता है। इस हदीस की तशरीह में उलमा फरमाते हैं कि माफ़ करने वाला शख्स अल्लाह के उस वादे का मुस्तहिक होता है कि अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करेगा और आखिरत में उसके दर्जात बुलंद करेगा। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रिश्तेदारों और भाइयों को माफ़ करना तुम्हें जन्नत के करीब कर देता है। यह हदीस हमें यह दर्स देती है कि माफ़ करने से इंसान के दिल में मोहब्बत और ताल्लुकात में मजबूती पैदा होती है। माफ़ करने का अमल न सिर्फ फ़र्द के लिए सुकून का ज़रिया बनता है, बल्कि ये जन्नत की बशारत का बाइस भी बन जाता है। याद रखें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी माफ़ करने के बेशुमार वाक़यात से भरी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अफ़ू दरगुज़र को तरजीह दी और अपने दुश्मनों के साथ हुस्न सलूक का मुज़ाहिरा किया। माफ़ करने के हवाले से ताइफ का सफ़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक अहम वाक़या है।
جس میں اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت ظلم اور زیادتی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ اس موقع پر فرشتوں نے آ کر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو تباہ کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ معاف کرنے والے کا دل بڑا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنا چاہیے۔ دوستو، طائف کے علاوہ فتح مکہ بھی اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم موقع تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سخت دشمنوں پر مکمل فتح حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے سامنے کھڑے تھے جنہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو سالوں تک اذیت دی تھی، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ معافی ان لوگوں کے دل جیتنے کا باعث بنی اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح ابو سفیان جو اسلام کے سخت دشمن تھے، فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا اور ان کے لیے اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان دی جائے گی۔ اس واقعے کی مختصراً تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ ابو سفیان جو اسلام کے شدید مخالفین میں سے تھے، قریش مکہ کے سردار اور کئی جنگوں کے منصوبہ ساز رہ چکے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمان ایک زبردست قوت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، ابو سفیان کو احساس ہو گیا کہ قریش اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں بے بس ہیں۔ اس صورتحال میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کی درخواست کریں۔ جب ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور کسی بھی قسم کی سزا نہیں دی۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کو پناہ کی جگہ قرار دیتے ہوئے اعلان کیا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان دی جائے گی، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اسے بھی امان دی جائے گی، اور جو مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ بھی محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل نے نہ صرف ابو سفیان کے دل کو نرم کیا بلکہ انہیں اسلام کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا قائل کر دیا۔ یہ نرم رویہ اور عفو درگزر کا مظاہرہ ابو سفیان اور دیگر قریش کے لیے اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کا ذریعہ بن گیا۔ دوستو، یہ واقعہ عفو درگزر کی ایک عظیم مثال ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاقت ہونے کے باوجود انتقام کی بجائے معاف کرنے کو ترجیح دی اور انسانیت کے لیے اعلیٰ اخلاقی مثال قائم کی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں معاف کرنے کا ایک معروف واقعہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ یاد رکھیں، غزوہ احد میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور کئی صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زخمی کر دیا۔ اس موقع پر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنوں کے لیے بد دعا کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت کے طور پر بھیجا گیا ہوں۔ یہ رویہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ معاف کرنا انسانیت کا بہترین مظاہرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہی تعلیم ہے کہ معاف کرنا اعلیٰ صفت ہے۔ دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص معاف کرتا ہے اس کے دل سے نفرت اور کینہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ روحانی پاکیزگی حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھیں، معاف کرنے کا عمل صرف روحانی فوائد تک محدود نہیں بلکہ یہ دنیاوی زندگی میں بھی بے شمار فائدے لاتا ہے۔ مثلاً معاف کرنے سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، یہ دل کو سکون اور ذہنی آرام دیتا ہے۔ معاف کرنے والے کو معاشرے میں عزت و احترام ملتا ہے، یہ نفرت اور دشمنی کو محبت اور اخوت میں بدل دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ معاف کرنا نہ صرف اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ہماری دنیاوی اور آخرت دونوں کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کو معاف کر کے دل کو پاکیزگی عطا کریں۔ یاد رکھیں، معاف کرنے کا عمل انسانی فطرت کا اعلیٰ ترین مظہر ہے،
اور یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معاف کرنے کی بہترین مثال ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں معافی اور درگزر کو شامل کریں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات کے علاوہ بھی ہمیں قرآن اور اسلامی تاریخ میں معافی کے حوالے سے بہت سے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے انسانیت کے اعلیٰ معیار کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ آئیے آپ کو کچھ مزید واقعات بتاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے علاوہ ہیں۔ ان واقعات میں ایک اہم واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ معاف کرنے کی ایک بے مثال اور عظیم الشان مثال ہے جو ہمیں دشمنی، حسد اور انتقام کے جذبات پر قابو پانے اور معافی کی طاقت کو سمجھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک نبی کی زندگی کی کہانی ہے بلکہ انسانیت کے لیے صبر، معافی اور اللہ پر بھروسے کا سبق بھی ہے۔ یاد رکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے خوبصورت اور پیارے بیٹے تھے۔ ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے کیونکہ ان کے والد انہیں بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ حسد اتنا بڑھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینکنے کا منصوبہ بنایا۔ بھائیوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور ان کی خون آلود قمیض دکھا کر اپنی کہانی کو سچ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی قدرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں محفوظ رہے اور ایک قافلے نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عزیز نے خرید لیا۔ یہاں بھی آپ کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کے حکم سے آپ ان سب میں سرخرو ہوئے اور کئی سال بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن گئے اور ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا مگر خود کو ظاہر نہیں کیا۔ کچھ عرصے بعد جب بھائیوں کو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہی ہیں جنہیں انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا تو وہ شرمندہ ہو گئے اور اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ اس لمحے حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت شفقت اور نرمی کے ساتھ کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، یہ الفاظ محبت، رحم اور معافی کی گواہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بدلہ لینے کی بجائے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ حقیقی عظمت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے۔ ان کے اس عمل نے بھائیوں کے دل جیت لیے اور خاندان کو دوبارہ ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ معافی ایک طاقتور عمل ہے جو رشتوں کو دوبارہ جوڑنے اور دلوں کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی معافی کا یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی میں معاف کرنے کی اہمیت کو سمجھنے اور دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنے کا درس دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے اور ان کے لیے اللہ کی رحمت ہمیشہ وسیع ہوتی ہے۔ دوستو، معاف کرنے کا ایک اور واقعہ آپ کو بتاتے ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ یاد رکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور خلافت عدل، انصاف اور رحم دلی کی بے مثال مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کو دوسرا عمر کہا جاتا تھا کیونکہ آپ کا طرز حکمرانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرز سے مشابہت رکھتا تھا۔ ان کی زندگی کے واقعات ہمیں معافی، صبر اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ بتاتے ہیں کہ جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے معاف کرنے کا مظاہرہ کر کے اپنے بلند کردار کو ظاہر کیا۔ کہتے ہیں ایک دن ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے گستاخی کی اور ان کے مقام و مرتبے کی پرواہ کیے بغیر سخت زبان استعمال کی۔ وہ شخص چاہتا تھا کہ آپ غصے میں آ کر اسے سزا دیں یا کوئی سخت رد عمل ظاہر کریں، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنی رحم دلی اور صبر کی وجہ سے مشہور تھے۔ آپ نے اس گستاخ کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت سکون اور مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، اگر تمہارا مقصد میرا غصہ بڑھانا تھا تو میں اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اگر تمہارا مقصد مجھے نصیحت کرنا تھا تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستو، یہ الفاظ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اعلیٰ ظرفی اور معاف کرنے کے جذبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہوئے نہ صرف اس شخص کو معاف کیا
بلکہ اس کے رویے پر کوئی غصہ ظاہر نہیں کیا۔ ان کے اس رویے نے نہ صرف اس شخص کو شرمندہ کیا بلکہ ان کے کردار کی بلندی کو بھی آشکار کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود اپنی روح کی پاکیزگی اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ طرز عمل ان کے دل میں اللہ کے خوف اور رضا کی جھلک پیش کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاف کرنے کا رویہ اپنائیں۔ دوستو، اسی حوالے سے ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ یاد رکھیں، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، اپنی اعلیٰ اخلاقی صفات، حلم اور معاف کرنے کی صفت کے لیے مشہور تھے۔ آپ کے کردار میں وہ تمام خوبیاں نمایاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے بہترین مثال کے طور پر پیش کی۔ کہتے ہیں ایک دن ایک شخص حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے سخت الفاظ میں بدتمیزی کی۔ اس نے نہ صرف غیر مہذب زبان استعمال کی بلکہ آپ کی ذات پر ناپسندیدہ باتیں بھی کہیں۔ وہاں موجود لوگ اس شخص کے رویے پر حیران رہ گئے اور توقع کرنے لگے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اسے فوراً جواب دیں گے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حلم، صبر اور نرمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اس شخص کو تحمل سے سنا اور اس کے سخت الفاظ کا برا نہ مانا، پھر نہایت نرمی اور محبت سے اس سے فرمایا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو میں اسے حل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر تم نے مجھے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر برا کہا ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ان الفاظ اور ان کے نرم لہجے نے اس شخص کے دل کو بدل دیا۔ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور شرمندگی کے ساتھ معافی مانگی، اور اس شخص نے کہا، میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ اعلیٰ اخلاق اور حلم کے مالک ہیں، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ واقعی ایسے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی معذرت قبول کی اور اس کے لیے یوں دعا کی، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے دل کو نرم کرے۔ دوستو، یہ واقعہ اس بات کا عملی مظاہرہ ہے کہ معاف کرنا اور نرم رویہ اختیار کرنا کسی طرح لوگوں کے دلوں کو جیت سکتا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ نہ صرف ان کے حلم اور بردباری کا مظہر ہے بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کس طرح دلوں کو جیتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مثال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی عظمت انتقام لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے اور محبت کا رویہ اپنانے میں ہے۔ یہ رویہ نہ صرف دوسروں کے دلوں کو بدلتا ہے بلکہ اللہ کی خوشنودی کا سبب بھی بنتا ہے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور خوبصورت واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اسلامی تعلیمات کے عملی مظاہرے کی ایک عظیم مثال ہے۔ ان کی معافی اور درگزر کا یہ عظیم واقعہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جو ان کے بلند اخلاق اور اللہ کی رضا کی جستجو کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مدینہ میں منافقین کے ایک گروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک سنگین تہمت لگائی۔ یہ تہمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو بدنام کرنے کی ایک سازش تھی، جس میں منافقین نے جھوٹ اور افواہوں کا سہارا لیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس افواہ کو پھیلانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قریبی رشتہ دار مصطح بن اساسہ بھی شامل تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت شدید صدمے سے دوچار ہوئیں، اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لیے ایک بڑی آزمائش بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو سورہ نور میں واضح طور پر بیان فرمایا اور ان پر لگائی جانے والی تہمت کو جھوٹ قرار دیا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت دکھ پہنچا کہ ان کے رشتہ دار مصطح بن اساسہ بھی اس سازش کا حصہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اس رویے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے
ان کی مالی امداد بند کر دی، حالانکہ وہ پہلے مصطح کی کفالت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور تم میں سے بزرگی اور کشادگی والے قسم نہ کھائیں کہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے؟ یہ آیت سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے فوراً اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے مصطح بن اساسہ کو معاف کر دیا اور ان کی مالی مدد دوبارہ شروع کر دی۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ذاتی رنجش اور غصے کو اللہ کی معافی اور رضا کے لیے قربان کر دینا مومن کا شیوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ان کے ایمان کی گہرائی، اللہ کے احکامات کی فوری تعمیل اور درگزر کے اخلاقی اصولوں کی پیروی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی معافی کے طلبگار ہیں تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کا رویہ اپنانا چاہیے، چاہے وہ ہمارے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں۔ دوستو، یاد رکھیں، اسلامی تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جن میں ہمارے اسلاف نے معاف کرنے کی عجیب مثالیں قائم کی ہیں اور امت کو یہ درس دیا ہے کہ معاف کر دینا ایک عظیم صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی معاف کرنا سیکھیں، غصے میں کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو اور جس کام پر ہمیں بعد میں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ معاف کرنے والے کے لیے کیا انعامات ہیں، لیکن اس سے پہلے اسلامی تاریخ سے معاف کر دینے کی ایک دو مثالیں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے نام سے کون واقف نہیں؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی رحم دلی اور معاف کرنے کی سب سے روشن مثال فتح بیت المقدس کے موقع پر دیکھنے کو ملی۔ جب 1187 میں انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تو صلیبیوں کو یہ خوف تھا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو انہوں نے 1099 میں مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی قتل عام۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے تمام صلیبی سپاہیوں اور شہریوں کی جان بخشی، انہیں معاف کر دیا اور کسی پر ظلم یا انتقام نہیں لیا۔ مزید یہ کہ انہوں نے ان کے زخمیوں کے علاج کا انتظام کیا اور جو لوگ نقل مکانی کرنا چاہتے تھے ان کے لیے محفوظ راستہ فراہم کیا۔ ان کے اس رویے نے نہ صرف اسلامی اخلاقیات کی عظمت کو ظاہر کیا بلکہ دشمنوں کو بھی متاثر کیا اور دنیا بھر میں ان کے انصاف اور رحم دلی کی مثال قائم کی۔ اسی طرح ایک اور مثال اور واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی کا بھی ہے۔ یاد رکھیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسلامی تاریخ کے ان عظیم علماء میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے بے مثال قربانیاں دیں۔ ان کی زندگی علم، صبر اور اعلیٰ اخلاق کی ایک روشن مثال ہے۔ ان پر آنے والی آزمائشوں میں عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور کا واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جہاں انہوں نے معاف کرنے کے جذبے کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ یاد رہے کہ مامون الرشید کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تھا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ یہ عقیدہ اسلامی عقائد کے خلاف تھا، لیکن عباسی حکومت نے اسے زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس گمراہ عقیدے کو قبول کرنے سے انکار کیا اور حق کی گواہی دی، جس کی پاداش میں انہیں قید کر دیا گیا اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان پر کوڑے برسائے گئے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور دین کی خاطر ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ مامون الرشید کے انتقال کے بعد جب ان کے مخالفین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس معافی مانگنے آئے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ان پر ظلم ڈھایا تھا، لیکن امام احمد رحمہ اللہ کا جواب ان کے بلند اخلاق اور عظیم شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے انہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب انہوں نے مجھے تکلیف دی، کیونکہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کرے۔ دوستو، آپ رحمہ اللہ کا یہ واقعہ ہمیں معاف کرنے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ یا بغض نہیں رکھا
اور آپ رحمہ اللہ نے ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ معاف کرنے کا یہ جذبہ نہ صرف دل کو سکون فراہم کرتا ہے بلکہ انسان کو اللہ کی معافی کا بھی مستحق بناتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاف کرنے کو اپنا شعار بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ دوستو، یہ تمام واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ معاف کرنے کا رویہ انسان کو نہ صرف اللہ کے قریب کرتا ہے بلکہ اسے دنیا میں عزت و احترام بھی عطا کرتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان عظیم شخصیات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے معاف کرنے کی عادت اپنانی چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکیں۔ دوستو، جہاں تک سوال ہے کہ معاف کرنے کے انعامات کیا ہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ معاف کرنا ایک ایسی اعلیٰ صفت ہے جو نہ صرف انسان کے ذاتی کردار کو نکھارتی ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں بے شمار انعامات کا باعث بنتی ہے۔ معاف کرنے کی فضیلت اور فوائد قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ معاف کرنے کا سب سے بڑا انعام اللہ کی رضا ہے۔ یاد رکھیں، معاف کرنا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کیونکہ اللہ خود غفور اور رحیم ہے۔ جب انسان دوسروں کو معاف کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ معلوم ہوا کہ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی رحمت اور اس کی رضا کے دروازے اپنے لیے کھولتا ہے۔ دوستو، معاف کرنے کا دوسرا بڑا انعام گناہوں کی معافی ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ رحم کرنے والا یعنی معاف کرنے والا شخص نہ صرف اللہ کے بندوں سے بہتر تعلقات قائم کرتا ہے بلکہ وہ خود کو اللہ کی معافی اور مغفرت کا مستحق بھی بناتا ہے۔ دوستو، معاف کرنے کا ایک انعام دل کی پاکیزگی ہے۔ یاد رکھیں، معاف کرنے سے انسان کے دل سے بغض، کینہ اور نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عمل دل کو سکون اور پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ جب ایک شخص کسی کو معاف کرتا ہے تو وہ خود کو ذہنی دباؤ اور منفی جذبات سے آزاد کرا لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معافی سب سے بڑا انتقام ہے۔ دوستو، یہ بات اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ معاف کرنے والا شخص اپنے دشمن پر اخلاقی برتری حاصل کرتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ دوستو، معاف کرنے کا ایک انعام معاشرتی امن کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یاد رکھیں، معاف کرنے کا عمل معاشرت میں امن و امان کو فروغ دیتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے لگیں تو رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں اور محبت اور بھائی چارے کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ معاف کرنے والے افراد معاشرے میں اتحاد اور خوشحالی کے سفیر بن جاتے ہیں اور ان کے اخلاق سے دوسروں کو بھی سبق ملتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں معاف کرنے کا جذبہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر طرف حسد، کینہ، بغض اور دشمنی کی فضائیں ہیں۔ موجودہ دور میں جہاں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے ہیں اور اپنے دلوں میں نفرت اور کینہ رکھتے ہیں، معاف کرنے کی صفت معاشرتی مسائل کو حل کرنے کا اہم ذریعہ بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، معاف کرنا دشمنی کو دوستی میں بدل دیتا ہے اور انسانیت کو قریب لاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ وصف بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اب تک کی گفتگو سے آپ یہ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ معاف کرنا نہ صرف اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے بلکہ انسان کی روحانی اور سماجی ترقی کا اہم پہلو بھی ہے۔ یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور معاشرتی زندگی کو محبت اور سکون کا گہوارہ بناتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں معاف کرنے کی صفت کو اپنائیں اور دوسروں کے ساتھ نرمی اور درگزر کا رویہ اختیار کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔